जिस तरह अगवा बराए बयानात हो रहे हैं उस पर भी बात होगी। पीटीआई को जो जलसों से जिस अंदाज भोंडी अंदाज से कोशिश की जा रही है उस पर भी बात होगी। इलेक्शन को वक्त से पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और प्री पोल रिगिंग की जा रही है, और जिस तरह मुजरमों को मसनद इक़्तिदार पर पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है उस पर भी बात होगी। पीटीआई ने 100 से ज़ायद मकामात पे मुख्तलिफ जगहों पे दरख्वास्तें दी कंसर्न क्वार्टर्स को कि हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए। जवाब में क्या मिला? किसी एक जगह पे भी जलसे की इजाज़त नहीं मिली। क्या हम इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? क्या हम इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करेंगे? क्या जो निगरान हुकूमतें, सो कार्ड निगरान हुकूमतें अपने आप को इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल कह रही हैं, क्या वो इम्पार्शल हैं? और क्या हमारा इलेक्शन कमीशन, उनके आँख और कान बंद हैं, वो ये सारे नहीं देख रहे? इर्रिस्पेक्टिव के 2 सूबों में आज भी गैर आइनी हुकूमतें पिछले 10 महीने से बैठी हुई हैं, और मज़ीद 90 डेज में इलेक्शन ना कराना नेशनल असम्बली का भी और बाकी 2 सूबों का भी इस बात को तक़वियत देता है कि यहाँ सारे काम गैर आइनी होने हैं। आप तौहीने कुरान मजीद के जो मुजाहरे थे उससे लेकर 14 अगस्त वाले दिन जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लेकर चले और जो फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए, इन सब के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इनको बंद कर दिया गया, जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मुजाहरे भी किए, जुलूस भी निकाले और उनको हर तरह की इजाज़त थी। इसी तरह आपने देखा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अपने जलसे जुलूस कर रही है, सिवाय पीटीआई के उनको इजाज़त नहीं दे रही। करक में जलसा करने की कोशिश हुई तो सीधी गोलियां मारी हमारे कारकुनों को। सिमिलरली मर्दान में और सवात में हमारे कारकुनान ने बंद कमरे के अंदर, यानी 4 दीवारी के अंदर जो कारकुनान की मीटिंग थी, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके जेलों में बंद कर दिया गया। क्या ये इंसाफ है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह का मौका मिल रहा है? हमें तो सांस लेने की इजाज़त नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। अब मैं आता हूं कि किस तरह कानून इसलिए होता है कि लोगों को हिफाजत करे। ये रियासती इदारे हमारे, जिसके ऊपर यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक $18 बिलियन अवाम का पेट काट के इनको हम मुफ्त मराहत देते हैं, $18 बिलियन सालाना। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? आज वो ये कर रहे हैं कि अवाम की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए ये अवाम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, बददियानती है। इसके ज़रिए अफरा तफरी फैलेगी, इसके ज़रिए आज माशी बदअमनी, आज आपकी दहशतगर्दी अपने उरूज पे है, बेरोज़गारी, गुर्बत, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। आज माशी तबाही जितनी होनी थी उससे ज़्यादा हो चुकी है, और वो पिछले 16 महीने की कारकर्दगी आप सबके सामने है। और ये झूठ बोलते हैं हमारे निगरान हुकूमतों के कारिंदे और हुक्मरान, जो ये कहते हैं कि हमारी नज़र में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने, जुलूस करने और हर तरह की आज़ादी हासिल है। मैं मुतालबा करता हूँ तमाम कंसर्न इदारों से, तमाम कंसर्न पब्लिक लोगों से जो इस वक्त जो फील्ड में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में इक़्तिदार और अख्तियार है, कि क्या आप मुंसिफ की कुर्सियों पे बैठ के इस तरह के गलत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके अपने आप को अल्लाह के यहाँ, अपने आप को अवाम के सामने, जो कि आप जवाबदेह हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, क्या आप इंसाफ कर रहे हैं? आपने देखना है। और अगर नहीं कर रहे तो आपका एहतसाब होगा, अल्लाह के यहाँ तो होगा, इस दुनिया में इंशाअल्लाह आपका एहतसाब होगा। वो वक्त आज अगर नहीं आया तो अन करीब आएगा। लोग, अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप आज भी आपके लेटेस्ट गैलप सर्वे के मुताबिक 60 से 70% पॉपुलैरिटी, बल्कि एक्चुअली 90% है, वो पॉपुलैरिटी आज भी इमरान खान के साथ है। क्या लोगों के दिलों से उनकी मोहब्बत कैसे ख़त्म करेंगे? क्या ये डर, खौफ
جب ظلم بربریت پیدا کر کے اس ماحول میں جو آپ متنازع الیکشن کرائیں گے اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا لیگلٹی ہوگی، اور اس متنازع الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی کیا وہ 6 مہینے یا 1 سال بھی چل پائے گی؟ کیا آپ سیاسی عدم استحکام ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات کا احساس ہے کہ آج آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ گنجائش ختم کر چکے ہیں کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا آپ کے غیر متنازع الیکشنز کا؟ اگر متنازع الیکشنز ہوئے، اس ملک میں پھنسی ہوئی دلدل میں پھنسی ہوئی 25 کروڑ عوام کے مسائل کوئی حکومت حل نہیں کر پائے گی جب تک کہ ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آئے اور جس کے اوپر سب کا یقین ہو، جو انٹرنیشنل ورلڈ بھی بلیو کرے۔ مجھے بتائیں، جب قانون مجرموں کو، اور آپ دیکھیں وہ کمشنر یو کے میں کس کیپیسٹی میں، ریاست کا ایک نوکر کس کیپیسٹی میں ایک ریاست کے سب سے بڑے مجرم جو کرپشن میں مجرم ہے، 2 کیسز میں ان کی اپیلیں خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، اشتہاری مجرم ہے، نہ صرف اس کو پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ اس کو بیانیہ یاد کروا رہا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، ایک تو ان کی آپ ذہنی سطحیت کے بارے میں آپ سوچیں کہ جس بندے کو ایک کمشنر جو ہے وہ بیانیہ یاد کرا رہا ہے، اس کی کیا پارٹی میں کیپیسٹی ہوگی، یا وہ کیا شخصیت ہوں گی جو اتنا بڑا کہتے ہیں کہ جی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، اب 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے آ رہا ہے۔ کیا جس کا مرنا جینا اس ملک سے باہر ہو، جس کے بچے باہر ہوں، جس کی پراپرٹیز باہر ہوں، جس کا پیسہ باہر ہو، جس کا سرمایہ باہر ہو، جس کا کاروبار باہر ہو، کیا یہ 25 کروڑ عوام رعایا ہے اور غلام ہے، اور ان کی غلامی کے لیے صرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آج آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، بڑے بڑے ولیموں کی طرح کے کھانے بھی ہونے کے باوجود وہ جلسیاں نہیں کر سکے، اور ہونڈا 125 دو بانٹے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آج ان کے لیے کوئی پبلک میں نہ محبت ہے بلکہ شدید نفرت ہے۔ اور جو یہ اس طریقے سے آج جو جس طرح ایک سسپینس قسم کی فلمیں ہوتی ہیں اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے۔ کبھی بندے اٹھا کر کے یہاں پریس کلب لائے جاتے تھے اور ان کو ڈرائی کلین کیا جاتا تھا، پھر استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی اور وہاں جا کر ڈرائی کلین ہوتا تھا، پھر بیچ میں آیا کہ بندے اٹھائے گئے، گرفتار ہوئے اور اٹھا کر کے اغوا کر کے ان کو میڈیا ہاؤسز پہنچایا گیا۔ اب دوبارہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہاں جا کر کے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں۔ کیا اس طریقے سے آپ ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اس کا نقصان، اس ساری چیزوں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، ملک میں افراتفری اور انتشار پھیل رہا ہے، سیاسی عدم استحکام میں مزید بڑھوترا آپ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف جس طرح بدترین قسم کے توشہ خانہ کیس کے ذریعے ایک انتہائی متعصب جج سے ایک بدترین قسم کی کارروائی کر کے ان کو سزا دلائی گئی، اسی طرح سائفر کیس میں بھی یہی پلاننگ ہے، اس لیے کہ ایف آئی اے باندی بن کے مقتدر طبقوں اور حلقوں کے سامنے کھڑی ہے، اور اسی طرح کمپرومائز ججز کے ذریعے یہ کیس چلائے جا رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں انصاف ان سے ملے گا۔ اور سائفر کیس ادروائز بھی بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے۔ آج یہ پیغام دینا ہے ان مقتدر لوگوں کو، ان طاقتور غیر ملکی طاقتوں کو کہ جناب جس نے آپ کے حکم عدولی کی، جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ہونے والے اٹیک کے خلاف سٹینڈ کیا، ہم نے اس کو عبرت کی نشان بنانا ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جنہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ان کو آپ نے جن کے خلاف مقدمات بننے چاہیے تھے ان کو مدعی بنا دیا۔ ایون ادروائز سائفر کیس ایک ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کی کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک انصاف کا تماشا اور ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور اس شخص کو جس نے ملک کی سالمیت کا تحفظ کیا، اگر خدا نخواستہ آپ کے ملک کے اوپر جنگ کی کیفیت ہو، فزیکلی اٹیک ہو، خود مختاری پہ اٹیک ہو، پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل کہ وہ عوام کو بتائے اور عوام کا اعتماد لے اور ان کو ڈیفینڈ کرے۔ جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، آپ کہتے ہو وہ مجرم ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیا، ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد آپ کہاں رہتے ہیں؟
اور کدھر گئے وہ شہباز شریف صاحب جو شوباز فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو سازشی کردار، بالکل اس میں تھریٹننگ ورڈز تھے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 دفعہ منٹس آئے، جو اس کے اندر سازشی کردار تھے ہم اس کو تھریش آؤٹ کریں گے اور اس کے لیے ہائی پاورڈ کمیشن اور انکوائری کمیٹی بنائیں گے. کیوں نہیں بنائی؟ اور جب انٹرسیپٹ کی رپورٹ آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مطالبہ ابھرے گا. آج امریکہ میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ قوم یہ مطالبہ کرے چلیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دو، دیکھی جائے گی. یہ آپ کے ملک کا اگر نظام قانون اور نظام انصاف ہے تو کوئی قانون اور انصاف کو درست کیے بغیر نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ کا ملک نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں آئیں گے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کا ملک نہیں چل سکتا اس طریقے سے، اور اس طرز حکومت سے بھی نہیں چل سکتا جو آج آپ کیے جا رہے ہو. اور موسٹ پاپولر لیڈرشپ کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہونا ہے، ہم سب کو ہونا ہے، اور ہماری قوم کو اٹھانا پڑے گا. میں ایک دفعہ پھر تمام کنسرن لوگوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آج جو 2 امپورٹنٹ ان کے پاس کیسز ہیں ملٹری کورٹس میں، سیولینز کا ٹرائل، 90 ڈیز کا الیکشنز، اس کے اوپر ان کو فوری طور پر کیسز کو فکس کریں. نیکسٹ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، آج پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. یہ جو پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. آپ آئین کے محافظ ہیں، آپ 25 کروڑ عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں اور ان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے. تو لہٰذا آپ اس میں سو موٹو نوٹس لیں. ایک طرف تو یہ ظلم و بربریت جاری ہے اور دوسری طرف پورے ریاستی ادارے، تمام کنسرن وہ طبقے جنہوں نے اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا ہے، وہ مجرموں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور مسنت اقتدار تک ان کو لے جایا جائے، اس کے باوجود کہ پبلک ایٹ لارج ان سے نفرت کرتی ہے. آج آئین یہ زمین بے آئین ہو چکی ہے اور آئین یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہونی چاہیے. تھینک یو. اچھا سر، آج جو فاروق عبدین نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو بہت سنگین الزامات لگائے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. انہوں نے سائپر پر بھی سازشی بیانیہ خود سے گڑا، دیگر بھی الزامات ہیں. تو اس پہ رد عمل پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے میں نے کہا نا کہ اغوا برائے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، آپ دیکھ لو اس سے ماضی قریب سے 25 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود پریزیڈنٹ پرویز الہی کی، پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پرویز الہی کی آج تک ضمانت نہیں ہوئی، باہر نہیں آئے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے یہ کھل کے کہا کہ ہم تو ضمانتیں دے دیں گے لیکن آپ کی رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے. آپ کے اسی پریس کلب کے اندر بیٹھ کے جو باتیں ہوئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور جب آپ کسی کو اغوا کر لیں گے، اس اغوا کے بعد آج ان سے جو چاہیں آپ ان سے یہ بیان بھی کرا سکتے تھے کہ جناب بی جے پی کو ہم نے جوائن کر لیا، وہ بھی کرنے کو تیار ہوتے. بات یہ ہے کہ جب آپ ظلم اور بربریت قائم کریں گے، ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مجھے بتائیں 9 مئی سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، 9 مئی سے لے کر آج تک وہ ان کی ٹویٹس، ان کے پریس کانفرنسز، ان کی سٹیٹمنٹس وہ آپ اٹھا لیں اور آج کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں. جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار نہیں ہوتے بلکہ اغوا ہوتے ہیں، ان کے بعد آج تک یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو کسی یا میڈیا ہاؤس میں پہنچایا جائے گا یا پریس کلب پہنچایا جائے گا یا کنگز پارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ڈرائی کلین مشین بنا رکھی ہوئی ہے انہوں نے، وہاں پہنچایا جائے گا. اب کدھر گئے ان کے مقدمات؟ اب کدھر ہیں عدالتیں؟ اب کدھر ہیں وہ گواہ؟ یعنی نہ گواہ کی ضرورت، نہ عدالت کی ضرورت، نہ قانون کی ضرورت، نہ انصاف کی ضرورت. صرف آپ طریقے استحکام یا عدم استحکام میں اپنے آپ کو شریک کر لیں، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے. اور اس ظلم و بربریت کو لوگ جان رکھ رہے ہیں اور اس سے مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں. میرا نہیں خیال اس سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت ہے.